अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, ईमान, रूह को तरोताज़गी अता करने का मकाम। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने मवद्दत, मवासात, हमदर्दी, उल्फत, प्यार को ज़ाहिर करने का मरकज़ और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा इज़्ज़त का मकाम, जो ज़ियारत का मकाम है, इबादत का मकाम है। इस मकाम को हम किसी भी निस्बत से दुनियावी ताल्लुकात से वाबस्ता नहीं कर सकते, बल्कि ये हमारे लिए दीन का मरकज़ है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की खातिर इस मरकज़ को आबाद किया। लिहाजा ये हमारे लिए दीनी मरकज़ है और ऐसा फ़लाही इदारा है जहाँ पर आने वाले रंगो कैद, रंगो मज़हबो, मुल्को, कौम की तहज़ीबो, रंगो नस्ल की तब्दीली और तग़य्युर रखे बग़ैर यहाँ पर इंसानियत सीखने के लिए आते हैं। पहला लफ्ज़ इंसानियत है, फिर इंसान के अंदर इंसानियत के बाद दीन और मज़हब की बात आती है। लिहाजा इंसानियत का मरकज़ है करबला मौला। 30 मार्च है 2023 ईस्वी है, 8 रमज़ान अज़ीम 1444 हिजरी कमरी है और आज जुमेरात का दिन है। जुमेरात का दिन गुजर चुका, शब लग चुकी है, जुम्मे की शब जुमा जिसे कहा जाता है। आज की शब ज़ियारत की शब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की शब। मसाजिद व महाफ़िल व मराकिज़ व ज़ियारात हर जगह के ऊपर कोई कहीं पर भी हो, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके अपना फ़रीज़ा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं भूलता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है ही इतनी अहम कि कोई भी मुनासिबत हो, कोई भी जगह हो, कोई भी मकाम हो, कोई भी खुशी हो, कोई भी गम हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं रह सकती, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे अंग अंग फ़िक्र व शऊर के अंदर बसे हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारे शऊर को शऊर बख्शा है, अक्ल को अक्ल बख्शी है, फ़िक्र को फ़िक्र बख्शा है। आज हमारे साथ मेहमान होना थे नूहा व मनकबत खां मोहम्मद ज़ैन अली व मोहम्मद नादे अली मुल्तान पाकिस्तान से। उनके वालिद साहब को कोई मसरूफ़ियत पेश आ गई जिसके सबब से वो मोबाइल लेकर चले गए और दूसरा नंबर पेश नहीं कर सके। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात हल फरमाए। हम दुआ गो हैं, खुदावंद मुताल हम सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि उम्मे अबीहा की माँ खदीजा बिनते खुवैलद, जो कि मैं किताब जिसको खोले हुए हूँ इस पे लिखा हुआ है फ़ी मदीनतिल औसान, बुतों के शहर के अंदर। अल्लाह अकबर। यानी बीबी की निस्बत को इस तरीके से जुदा किया है, बुतों के को जुदा करके, कि बीबी का मकाम वाज़े हो गया। बहरहाल बीबी सलामुल्लाह अलैहा एक बहुत बड़े मकाम और रुतबे की मालिक, और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को जो अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त अता फरमाई, उसके अंदर कोई भी दूसरा शरीक नहीं हो सकता। और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वाक़ईन सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिनके ज़िक्र को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद फरमाया है कि उनके मुकाबिल में कोई नहीं आ सकता। मैं बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र में से ज़िक्र करने लगा हूँ आपके साथ। वुलिदत खदीजा बिनते खुवैलद मिन अबवैन क़रशियैन, बीबी के माँ बाप दोनों ख़ानदान कुरैश से थे, बनी
فابوها خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قسی بن کلاب بن مرہ ابن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد عدنان سے جا کر بی بی کا شجرہ مبارک ملتا ہے۔ اور خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کو نسبت ہوئی ہے جناب قسی سے، یعنی خدیجہ جو تھیں بی بی وہ نسل انبیاء اوصیاء اولیاء سے تھیں، اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ شریعت خداوندی پر عمل کرنے والی تھیں۔ اب یہ کوئی کہے یہودی تھے وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ اور بی بی کی والدہ جو تھیں فاطمہ بنت زائدہ بن الاسم بن حرم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیث بن عامر بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک، اور ان کی والدہ کا نام جو تھا وہ حالہ تھا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی، جو کہ بن عبد مناف بن حارث بن منقذ بن عمر بن معیث بن عامر بن لوی، اور ان کی والدہ جو تھیں وہ ارقا تھیں۔ اور اسی طریقے سے بی بی کا شجرہ ہر طرف سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی نسبت انبیاء اولیاء اوصیاء سے شروع سے ہی رہی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 14 سال کے ہوئے تو یعنی یا 15 سال کے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو عبیدہ نحوی کہتے ہیں کہ جو کہ عامر بن علا سے روایت کرتے ہیں، حرب الفجار آ گئی دو قریش کے قبیلوں کے درمیان، اور جو ان کے ساتھ تھا کنانہ سے تھا، اور یہ بنی کنانہ اور بنی قیس اعلان سے تھی، اور اس کے اندر عروۃ الرحال بن عتبہ بن جعفر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن شاسہ بن معاویہ بن بکر بن حوازن، اور یہ اس طریقے سے شجر آگے تک بہت سارا جاتا ہے کہ ان کے درمیان یہ جنگ برپا ہوئی تھی، جس کے اندر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بابا نے کردار ادا کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اپنے نسب کے اعتبار سے ہر اعتبار سے بنی ہاشم میں واحد اور فرد فرید تھے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کا جو سلسلہ تھا نساء مکہ کے ساتھ، ان سے بی بی بہت زیادہ مہربان تھی، ان کے اوپر بہت لطف و کرم کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے امانت داری اور ان کی عظمت اور ان کے نسب کی وجہ سے اور ان کی دولت کی وجہ سے، ان کی عفت اور کرامت کی وجہ سے یہ مکے کی خواتین بی بی سے حسد کیا کرتی تھیں۔ اور سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے کہ ان خدیجۃ ہے سیدۃ نساء العالمین القرشیۃ الاسدیۃ وہی ممن کمل من النساء کانت عاقلۃ جلیلۃ دینۃ مسونۃ کریمۃ من اہل الجنہ۔ یہ سیرت اعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے کہ سیدات النساء العالمین تھیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، کرشی تھیں، اسدی تھیں، اور ان سے تھیں کہ ان صفات والا کی وارث تھی جن سے خاتون کو کسی کو بھی کامل شمار کیا جاتا ہے۔ یہ عاقلہ اور جلیلہ تھیں اور دیندار تھیں اور کریمہ تھیں اور ہر برائی سے بچی ہوئی تھیں اور اہل جنت سے تھیں۔ اور بھی خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ جو تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پاکیزہ مخلوق تھیں اور وہ بزرگوار تھیں۔ اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب عورتوں کو دیکھا کہ وہ ایک مرد کے اوپر آواز بلند کر رہی ہیں تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بلند آواز سے ایک بیان دیا ہے جس کو میں پڑھنے لگا۔ یا نساء مکہ قد ان ظہور المنتظر فمن منکن ستکون لہ فکذبنہ ورمینہ بالحصى وکان خدیجۃ بینہن فلم ترمہ کما فعلنا بل لبثت فی مکانہا مطرقۃ واجمۃ لا تستطیع حراکا مما
انتابها من دقات القلب۔ اللہ اکبر۔ بی خدیجہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ یہاں پر کہ تم جن کا انتظار کر رہی تھیں وہ آ گئے ہیں، اور جو چاہتی ہے کہ ان میں ہو جائے وہ آ جائے، ایسے جائے کہ تم ان کے ساتھ ہو، تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے خواب سے متعلق بھی ایک جریان موجود ہے جسے کہ صاحب کتاب نے لکھا ہے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خواب کے اندر جو دیکھا ہے، وہ روایت جو ہے خواب کی، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے ہی متعلق ہے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا اپنے خواب کے اندر، رأت فی منامہا کأن شمسا عظیمتا تہبط الی منزلہا من سماء مکہ، آسمان سے ایک سورج اتر رہا ہے مکہ کی سرزمین کے اوپر، فیغمر ضوءہا ما یحیط المنزل من اماکن کثیۃ وبکا۔ بی بی فرما رہی ہیں کہ وہ سورج کی روشنی سے ہر گھر کا صحن اور گھر کی چھتیں روشن ہو گئی ہیں۔ وَتَّہَابُوا مِن نَوْمِهَا مُضْطَرِبَةً، بی بی بلند ہوئیں اپنے خواب سے اضطراب کی حالت میں۔ وَتُسَارِعُ الْخُطُوفَ نَحْوَ دَارِ ابْنِ عَمِّهَا، بی بی تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی، جلدی سے چلتی ہوئی اپنے چچا کے بیٹے ورقہ کے پاس گئی۔ تَقْمُصُ عَلَيْهِ مَا رَأَتْ بِأَسَارِيرٍ وَاجِفَةٍ، بی بی نے جو اپنے نرم و ملائم بستر کے اوپر خواب میں دیکھا وہ اسے بیان کیا۔ وَيُنبِئُهَا بِسِرِّ الرُّؤْيَا بِوَجْهٍ مُتَحَلِّلٍ، اور انہوں نے انہیں اس خواب کی خبر دی کہ یہ ایک بہت بڑے چہرے کی خبر ہے، ایک بڑی راز کی خبر ہے۔ وَأَنَّ تِلْكَ الشَّمْسُ عَلَامَةُ مَجِيءِ الْمُنتَظَرِ، یہ پیچھے جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا، عورتوں نے مہاجمہ کر دیا تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بی بی نے خدیجہ نے انہیں خطاب کیا اور فرمایا کہ جن کا تم انتظار کر رہی تھی وہ آ چکے ہیں، اور اب تم ان سے پیچھے بھاگ رہی ہو، اور اب یہاں پر خواب کے اندر بی بی دیکھ رہی ہیں۔ تو جناب بی بی کو یہ ورقہ خواب کی تعبیر فرما رہے، بیان کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّ تِلْكَ الشَّمْسَ عَلَامَةُ مَجِيءِ الْمُنتَظَرِ، اور یہ جو چہرہ دیکھ رہی ہیں آپ، سورج کی طرح روشن چہرہ دیکھ رہی ہیں، یہ منتظر جن کا ہم انتظار کرتے رہے۔ یہود قوم بھی انتظار کر رہی تھی، عیسائی قوم بھی انتظار کر رہی تھی کہ کسی نجات دینے والے نے آنا ہے، تو وہ انتظار کر رہے تھے۔ تو جناب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے خواب پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ علامت ہے اس کی کہ وہ منتظر جن کا تم انتظار کر رہی تھی وہ آ رہا ہے۔ وَحُلُولُهَا بِمَنزِلِهَا عَلَامَةُ أَنَّهَا تَحْسُنُهُ وَتَبِيتُ أَدْنَى مَا تَكُونُ مِنْهُ، اور یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ گھر کے اندر قیام رکھ رہے ہیں، گھر کے اندر آ رہے ہیں مکے میں، وہ اس گھر کے اندر ایک تحسن ہو، یعنی وہ گھر کے اندر اپنے لیے ایک قلعہ قرار دیں گے، اور وہاں پہ اس سے قریب کہ تمہارے لیے ظاہر ہوا ہے، اس سے قریب ترین وہ ظاہر ہو جائیں گے، اس گھر کے اندر وہ بیتوتا کریں گے، رات کو مکان کریں گے۔ بی بی خدیجہ نے خواب دیکھا، اور اس کے اندر بی بی نے تمام کی تمام حالات دیکھے ہیں، جس کے تحت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اوپر واضح ہو گیا کہ جس کو ہماری قوم انتظار کر رہی تھی وہ آنے والے ہیں، لہذا اس آنے والے کا انتظار بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے بہت ہی زیادہ عزت کا اور مقام کا سبب تھا۔ اب میں آپ کے سامنے کتاب کامل الزیارات سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، جس کے اندر امام حسین علیہ السلام سے متعلقہ کچھ بیان ہوا۔ میں مختصر سی روایت لینا چاہوں گا کیونکہ وقت تھوڑا کم ہی ہوگا، کہ جس کے اندر بیان کیا گیا ہے جناب ابی جعفر علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، قال علی کم بینک و بین قبر الحسین علیہ السلام، معصوم علیہ السلام فرماتے آپ کے اور آپ کی قبر کے، آپ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ قلت یوم للراکب، ایک دن ایک پیدل ایک سواری والے کے لیے، و یوم و بعض یوم للماشی، یوم بعض للماشی، بعض یوم للماشی، کچھ ایک دن اور کچھ دن کا ایک اور دن کا حصہ وہ پیدل چلنے والے کے لیے۔ قال افتاتی کل جمعۃ، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں افتاتی ہے کل جمعۃ، کیا تو ہر جمعے کو معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے؟ قلت لا ما آتی ہے الا فی حین، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کے پاس نہیں آتا، مولا کی زیارت کے لیے نہیں آتا، مگر کچھ زمانے میں آتا ہوں، کچھ مدت میں آتا ہوں۔ قال ما اجفاکم اما لو کان قریبا منا لاتخذناہ حجرۃ اے نہاجر الیہ،
मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हमारे घर से इतना करीब होता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा तो हम वहीं पर अपना कमरा बना लेते, मौला की ज़ियारत के करीब, और रिहाइश रख लेते, वहीं पर इतनी ज़ियारत करते। मुराद ये है। फिर मासूम अलैहिस्सलाम की रिवायत का हम आसरा लेते हुए आगे बढ़ते हैं उन दोस्तों की तरफ जिन्होंने कुछ मैसेजेस लिखे हैं या वो दुआ के लिए कहना चाहते हैं। आइए हम उनकी तरफ बढ़ते हैं जो हमारे से मुर्तबित हुए और वो मौला की बारगाह के अंदर अपने पैगाम भेजना चाहते हैं या उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सका। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अज़मत है उसको कोई छू भी नहीं सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में कलाम के चंद अल्फाज पेश करने लगा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक वहाँ पर पहुँचे हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और अज़मत को मासूम अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में बयान फरमाया है कि जिसका एहसास एक आम बशर नहीं कर सकता। बहरहाल बात चल रही थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिका, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन के जो मैसेजेस हैं कुछ हम वो पढ़ रहे हैं पहले ताकि उनका बयान आप तक पहुंच सके। बहरहाल इस वक्त हमारे पास फ़ेसबुक के अंदर हमें मैसर नहीं हो सका इनका ये तो बहरहाल हम नेक्स्ट आपके हुजूर पेश कर देंगे जब ये मैसेजेस हमारे तक पहुँचेंगे। और इसी तरीके से हम YouTube पर देख रहे हैं कि आपके मैसेजेस कहाँ पर आए हैं ताकि हम आपके हुजूर YouTube के मैसेजेस भी पढ़ सकें। देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है और भेजने वालों ने क्या लिख कर भेजा है। आए देखते हैं कि मासूम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के क्या क्या पैगाम आते हैं। असल में बात यूँ चल रही है कि जो दोस्तान हमारे सामने मैसेज लिख कर भेजते हैं वो फ़ौरन तो ज़ाहिर होते हैं, थोड़ी देर बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं, वो हमारे सामने शो नहीं होते, बाद में शो हो रहे होते। फ़िलहाल यहाँ पर मुझे मैसेजेस अपीयर होते नज़र नहीं आए, लिहाजा मैं उन लोगों के लिए दुआ करूँगा जो मैसेजेस बाद में लिखेंगे और उनकी मुश्किलात हम तक पहुँचेंगी या वो दुआ के लिए कहेंगे तो हम उनके लिए दुआ गो हैं। मौला आप सबकी मुश्किलात को हल फरमाए। आए हम चलते हैं उस हिस्से की तरफ जिसकी तरफ मैं पहले से बढ़ना चाह रहा था कि मौला की बारगाह के अंदर जो दोस्तान अपने हिस्से के लिए दुआओं के लिए हमें कहा करते हैं, हम उसके अंदर से उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिका पहले तो मैं कलाम पढ़ना चाहूँगा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए मोमिनीन ने लिखा है। तो लिहाजा वो दोस्तान जो अपने कलाम लिख कर भेजते हैं मेरी कोशिश होती है उनके कलाम आपके हुज़ूर पेश किए जाएँ। इस पे ना कोई बहस ना गुफ्त शनीद और तर्ज़ हुसैन और है मकरे यजीद और इब्ने ज़ियादो हुरमला शिमरो वलीद और मुस्लिम हबीब सालिमो जौनो सईद और जान दे के रूहे दीने पैगंबर बचा गया, देखा है किसने दहर में ऐसा शहीद और शब्बीर के गले पे गला था रसूल का, खंजर के सामने हुई हबलुल वरीद और कुछ देर चल मजीद जुलूसे अज़ा के साथ, आँखों के नम से इत्रे मवद्दत कशीद और बढ़ती है जैसे जैसे कदामत जुबान की, जुबान डरने वाला, बढ़ती है जैसे जैसे कदामत जुबान की, होता है गम हुसैन का उतना जदीद और जुज़ उल्फ़ते हुसैन के, जुज़ उल्फ़ते हुसैन अलैहिस्सलाम के, जन्नत में दाखिले की कहीं है कलीद और दस्ते अली को नाम दिया दस्ते किरदिगार, तेगे अली के वास्ते रखा हदीद और ये राज जानती थी फ़कत नहरे अलक़मा, लगती है प्यास करब बला में शदीद और मातम के नक्श देख के जाने दिया गया, मांगी गई न हमसे विला की रसीद और हर दर्द का इलाज है ज़िक्रे गमे हुसैन, नुस्खा कोई बना नहीं ऐसा मुफीद और बाकिर सलाम कह के असीरान शाम पर
باغ جنا میں ایک عمارت خرید اور باغ جنا میں ایک عمارت خرید اور ایک اور کلام ہے، تمہیں خبر بھی ہے جو مرتبہ حسین کا ہے، فرات چھیننے والوں خدا حسین کا ہے، کوئی صدا نہیں روتا بچھڑنے والوں کو، ثبات فرش عزا معجزہ حسین کا ہے، کوئی صدا نہیں روتا بچھڑنے والوں کو، ثبات فرش عزا معجزہ حسین کا ہے، ازل سے تاب ابد نور کے نشان دو ہیں، ایک آفتاب کا ہے ایک نقش پا حسین کا ہے، جہاں بھی ذکر ہو اشکوں کے گل برستے ہیں، یہ احترام نبی کا ہے یا حسین کا ہے، ذرا سا غور سے دیکھو شفق کی سرخی کو، فلک پہ خون سے رقم سانحہ حسین کا ہے، میرے لبوں کو بھلا خوف تشنگی کیوں ہو، میرے لبوں پہ تو نعرہ ہی یا حسین کا ہے، ستارہ سحری جس کو لوگ کہتے ہیں، فراز عرش پہ روشن دیا حسین کا ہے، فراز عرش پہ روشن دیا حسین کا ہے۔ ایک اور کلام میرے سامنے آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کلام کو بھی آپ کے حضور پڑھوں اور اس کلام سے ہم فیض حاصل کریں مولا کی بارگاہ کے اندر، تاکہ اس شب اور اس دن کا غنچوں پہ تبسم سے ہے تلمیذ شہادت، ہر حرف نگفتہ ہوا تقریر شہادت، یوں شاخ تمنا یہ عیاں ہیں گلے نصرت، دل ساتھ لیے پھرتا ہے تعویذ شہادت، نبیوں کو خبر دیتے ہیں یہ بازو بریدہ، اس شہر میں کام آتی ہے تجویز شہادت، تقویت تقسیم ہے یا حسن اراضی، نوشاہ کی شہادت ہے کہ تجہیز شہادت، معیار پہ پورا کوئی اترے تو صدا دے، واہ عشق پہ صدیوں سے ہے دہلیز شہادت، سار اللہ موتورہ کا اعلان ہے اکبر، تسلیم کی منزل پہ ہے تفویض شہادت، تسلیم کی منزل پہ ہے تفویض شہادت۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک اور کلام کیونکہ آج مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے تو میں آپ کے حضور پڑھ دیتا ہوں۔ یاسین لکھتا ہوں حسین لکھا جاتا ہے، غم شبیر کو بھی چین لکھا جاتا ہے، حسن حسین کو گر لفظ میں یکجا کر دوں، حسنین کریمین یا سبتین لکھا جاتا ہے، قلم قصد میں میرا کہ یہ لفظ تحریر کروں، قلم قصد میں میرا کہ یہ لفظ تحریر کروں، کربلا لکھتا ہوں دارین لکھا جاتا ہے، حسین و عباس کی زریح کو گر رقم کروں، رب کی دھرتی کا قطبین لکھا جاتا ہے، بین الحرمین کے مابین جہاں رہتا ہے رب، عشق کہتا ہے قوسین لکھا جاتا ہے، دونوں جہاں کے رزق کا جو ماخذ ہے اسے اکبر کی نالین لکھا جاتا ہے، اربعین ادراک میں آیا تو قلم نے بولا، اسے گنتی نہیں ثقلین لکھا جاتا ہے، صبر شبیر کا یا جرأت میں عباس لکھوں، صبر شبیر کا یا جرأت میں عباس لکھوں، درد بڑھتا ہے اور بہن لکھا جاتا ہے، دیکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ رونے والا، آشوب عزا میرا سکھ چین لکھا جاتا ہے، بین الحرمین کی خالی جگہ دیکھ کے صفدر، قسمت عالیہ پہ ہائے بین لکھا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا شہر اور بی بی سلام اللہ علیہ کے درد عالم کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے،
اور امام حسین علیہ السلام کے شہر میں آپ لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہاں پر مولا کی بارگاہ کے اندر ایک خاص توانائی، خاص تراوت، خاص رانائی اور خاص قسم کی کیفیت ہے۔ آخری وقت چل رہا ہے تو آخری وقت کے اندر میں ایک سلام پڑھنا چاہ رہا ہوں جو بی بی کی آل کے اوپر بھیجا گیا ہے، اور بی بی فاطمہ بنت رسول سیدہ سلام اللہ علیہ ام ابیہا کے طرف نسبت دے کر لکھا گیا۔ جی چاہتا یہی پڑھوں۔ حمد سے و ناس تک قرآن کے پاروں کو سلام، فاطمہ زہرا تیرے روشن ستاروں کو سلام، 3 دن کے بھوکے پیاسے شہ سواروں کو سلام، سید مظلوم تیرے جانثاروں کو سلام۔ کربلا کی طرف آپ بھی رخ کیے ہوں گے اور مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ اسی مناسبت سے حمد سے و ناس تک قرآن کے پاروں کو سلام، فاطمہ زہرا تیرے روشن ستاروں کو سلام، 3 دن کے بھوکے پیاسے شہ سواروں کو سلام، سید مظلوم تیرے جانثاروں کو سلام، جن کے دم سے ہے صدا اللہ اکبر کی صدا، جن کے دم سے ہے صدا اللہ اکبر کی صدا، کربلا کے ان جری سجدے گزاروں کو سلام، اکبر و عباس و قاسم سے وفاداروں کی خبر، اکبر و عباس و قاسم سے وفاداروں کی خبر، اصغر و اون و محمد سے دلاروں کو سلام، حر تیری تقدیر پہ دارین کی قسمت نثار، حر تیری تقدیر پہ دارین کی قسمت نثار، مسلم ابن اوس جا تیرے ستاروں کو سلام، اے حبیب ابن مظاہر تیری جرأت پہ فدا، اے حبیب ابن مظاہر تیری جرأت پہ فدا، جون تیرے خون کے پرنور دھاروں کو سلام، برسرے شام غریباں ادھ جلے خیموں کے بیچ، برسرے شام غریباں ادھ جلے خیموں کے بیچ، ریت پر بیٹھے ہوئے ان سوگواروں کو سلام، نام حق جن کے لبوں سے ہے درخشاں آج تک، نینوا کے دشت کے ان ماہ پاروں کو سلام، جن کے دم سے یہ عزاداری ہے قائم افتخار، کربلا سے آج تک کے پرسہ داروں کو سلام، کربلا سے آج تک کے پرسہ داروں کو سلام۔ سلام ہے آپ پر، درود ہے آپ کے اوپر کہ آپ کربلا کی نسبت سے ہمارے پروگرام کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ وہ دوستان جو شرکت کرتے رہے ہیں ان سب سے عرض یہی ہے اسکائپ کی آئی ڈی بنا کر ضرور بھیجیے، کیونکہ پروگرام میں ویڈیو کال کی شرط ہے، تو لہٰذا آپ ویڈیو کال کی شرکت کے لیے اسکائپ کی آئی ڈی کی معلومات اور فوٹوز بھیجیے، میں آپ کو ضرور دعوت دوں گا۔ مولا آپ سب پر رحمت برکت نادل فرمائے۔ آخری وقت ہے پروگرام کا، آخری وقت میں ہم اپنے پیارے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر رکھا ہے آپ نے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مولا کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کرتے ہوئے اپنے دل کی درد، پریشانیاں، دکھوں کو پیش کیجیے اور دعا مانگیے، اللہم عجل ولیک الفرج۔